बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त हम एक अहम तरीन मौज़ू है जी, वो है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। ये इसको आलमी ज़राए अबलाग़ हमारे दुश्मन मुल्क ख़ास तौर पे इसको बहुत उछाल रहे हैं। और ये मामला शुरू हुआ था असद तूर पर हमले से। अब असद तूर पर हमला हुआ, उसके बाद सब लोग इसकी मज़म्मत कर रहे थे। FIR दर्ज हो गई, मेडिकल हो गया, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन का भी इंतज़ार नहीं किया गया। और उसके बाद इसको एक कम्युनिटी का मसला, पूरी कम्युनिटी बाहर आ गई और उनके असद तूर साहब के जो थे जर्नलिस्ट वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी ये हमला हो गया। और उसके बाद इसको आज़ादी सहाफ़त और फिर इसको एक ख़ास रंग देने की कोशिश की गई। अभी तक तहकीकात नहीं हुई। माजी में भी ऐसा होता रहा है और कुछ मामलात सही निकले, कुछ गलत निकले और उसमें सज़ाएँ भी मिली। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और मैं उस वक्त नवाए वक्त में था। तो एक मिलिट्री ऑफ़िसर ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक ऑफ़िसर ने एक सहाफ़ी के डॉन में वो काम करते थे, समथिंग हाशमी, पूरा नाम नहीं याद, तो आजकल वो अब्रॉड होते हैं, उनको को मुक्का वुक्का मारा था। उसके बाद वो मेजर साहब जो हैं वो बरतरफ़ कर दिए गए थे नौकरी से। तो ये मामला जब पता चला, इसी तरीके से कुछ और पिछले दिनों भी मौजूदा दौर में भी जनरल बाजवा साहब के ज़माने में भी कुछ एक दो वाक़यात हुए, उसमें बाकायदा तौर पे मिलिट्री ऑफिशल्स को सज़ाएँ दी गईं। ये हुआ है और न सिर्फ सज़ाएँ दी गईं बल्कि अगर उसका मज़ीद पूरा देखा जाए डिटेल्स, तो उसमें 3 स्टार, उसमें 2 स्टार, 1 स्टार तक लोग भी शामिल हैं जिनको सज़ाएँ दी गईं। अब असद तूर पर हमला हुआ, अभी जो लेटेस्ट आई है वो है कि शेख रशीद साहब ने कहा है, वज़ीर दाखिला ने, कि असद तूर के मामले की तहकीकात जो हैं वो हो रही हैं और 3 में से 1 मुल्ज़म की शनाख्त के करीब हैं। और ये CCTV वीडियो में बहुत दूर तक इन्हें फ़ॉलो किया गया, फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए और जो आखिरी इत्तलात हैं वो हमलावर जो थे वो जब वहाँ से निकले, सोर्सेस के मुताबिक वो मुख्तलिफ़ सड़कों से होते हुए IJP, गालिबन IJP रोड कहते हैं उसको, वहाँ तक उनको देखा गया। तो ये चीज़ है और इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन उसके बाद जो एहतजाज हुआ उसमें हामिद मीर साहब ने बहुत ही ऐसी गुफ्तगू की कि जिसकी किसी भी सूरत में वो यूँ समझें कि वो इदारे पे एक इंडिविजुअल से निकले और इदारों तक चले गए, इदारों के सरबराहान तक चले गए। अगर तो सबूत हैं तो फोरम्स मौजूद हैं और फ़ौज के अंदर फोरम्स मौजूद हैं और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं, उनको तहरीरी तौर पे दी जानी चाहिए। अभी भी अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो रिटन एप्लीकेशन दे दें कि जनाब ये मेरे पास सबूत हैं, फ़लाँ ऑफ़िसर के ख़िलाफ़ ये इन्वेस्टिगेशन की जाए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमें भी अगर कोई शिकायत होती है किसी भी ऑफिसर से तो हम कंप्लेंट करते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ बैठ के शुरू हो जाएं, हम कंप्लेंट करते हैं और उसका अजाला भी होता है। ये मैं ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ। और अगर कोई ऑफिसर हैंकी पैंकी करे यूनिफॉर्म में भी, तो फ़ौज के अंदर ऐसा निज़ाम मौजूद है कि उसको पूछगिछ उसकी की जाती है और सज़ा भी दी जाती है, उसकी सर्विस भी ज़ब्त की जाती है, उसको जबरी रिटायर भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर इवन यहाँ तक कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज होते हैं। और एक ऑफ़िसर नाम नहीं लेता, अल्लाह ताला को वो चले गए अल्लाह ताला के पास, उनकी डेथ ही जेल में हुई थी, अडयाला जेल में हुई थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी डेथ, और उनको कोई बचाने के लिए नहीं आया था, उनका इदारा बचाने के लिए आया था। फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं की गई थी। लेकिन हामिद मीर साहब ने ये काम किया
اور ایسے گفتگو کی اور اسی گفتگو کو انڈیا نے اٹھایا اور دشمن ملکوں نے اٹھایا اور وہ چرچے کیے جا رہے ہیں، وہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں، پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے تھی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں جو گفتگو آپ نے کی تو آپ کو تحریری طور پہ ابھی بھی ہے کہ اپلیکیشن دے دیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اب اس میں جنرل رانی کا ذکر کر دیا۔ بھئی کون ہے اس ملک پاکستان میں، یا کون سے وہ فوجی سربراہ ہیں، یا کون سے وہ ہمارے فوج کے سپاہی ہیں جو یحییٰ خان کا نام عزت سے لیتا ہے؟ تمام کے تمام، میں نے آج تک ایک بھی ملٹری آفیشل کو نہیں سنا جو یحییٰ خان کا نام وہ عزت سے لے، اس کو وہ بد کرداری کہتے ہیں۔ اور یہ سب، اور وہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے والوں میں اگر ٹاپ کے 3 کردار آپ لیں تو اس میں یحییٰ خان نمبر 1 ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے بعد رول ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور شیخ مجیب صاحب کا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر کے کردار ہیں، اور اس کے بعد اور اس میں وہ دانشور بھی شامل ہیں جنہوں نے شیخ مجیب جب پکڑا گیا، جب ایوب خان صاحب کے زمانے میں وہ پکڑے گئے، جنرل ایوب خان کے زمانے میں، تو ان کو رہا کروانے میں ہی وہ دانشور پیش تھے، اور ان میں بھی حامد میر صاحب کے والد بھی تھے۔ اور پھر وہی بنگلہ دیش بنتا ہے، وہی شیخ مجیب کی اولاد، انہی سے ایوارڈ وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، تو کیا اس بنیاد پہ آج کے جرنلسٹوں کو بھی ہم وہی گالی دیں گے کہ جی آپ کے باپ نے یہ کیا، آپ کے دادا نے یہ کیا؟ تو کیا جرنیلوں کے سے جو غلطیاں ہوئیں، کیا وہ 50 سال پہلے کا ایک یحییٰ خان بد کردار، اس کا کیا ہم آج والے جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان کو بھی یہی کہیں گے؟ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو یہ ایک بتا دوں کہ حامد میر صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا، اور اس کے بعد جیو کا موقف بھی آ گیا۔ حامد میر صاحب اب معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کن شرائط پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ سارا نیریٹو کہاں سے آیا ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ تھوپ دیا جائے ISI پہ، فوج پاکستان پہ، ہمارے اداروں پہ تھوپ دیا جائے۔ یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ ذرا سن لیں، کیونکہ ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، کولیگز کہوں گا کہ جو کولیگز ہیں اس میڈیا انڈسٹری میں، صحافت میں، وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ کہیں استعمال تو نہیں ہو رہے، اور کیا اگر تو وہ دانستہ طور پہ سوچیں ذرا یہ تو، اور اگر غیر دانستگی میں وہ ان سے کچھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور ہیں، یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارے کام اتفاقاً ہو رہے ہیں، یہ غور کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو نیریٹو تھا ISI کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، ہماری ملٹری لیڈرشپ کے خلاف، یہ پورے کا پورا نیریٹو بنانے کے لیے انڈیا میں کئی دہائیوں سے اس پہ کام ہوا۔ اور انڈیا کیا کرتا تھا، جو بھی ہوتا تھا مسئلہ وہ ISI پہ ڈال دیتا تھا۔ کبوتر یہاں سے گیا ISI، پتنگ یہاں سے گئی ISI، وہاں سے کوئی پٹاخہ پھٹا ISI، کسی گاڑی کو ٹکر لگی ISI پہ الزام۔ لیکن اس کے باوجود یہ نیریٹو وہاں نہیں بکا، وہاں کے انڈیا میں بھی یہی کوشش کی گئی، نہیں بکا۔ مودی نے بھی یہی کیا، اس سے پہلے کانگریس نے بھی یہی کیا، وہاں کی راہ نے بھی یہی کیا، وہاں پہ یہ نیریٹو پٹ گیا۔ اب وہاں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی مذاق اڑاتے ہیں جو سیزنڈ دانشور ہیں، جرنلسٹ ہیں، ڈپلومیٹس ہیں اور ملٹری آفیشلز ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اب یہ مذاق بن گیا، اب اس کھیل کو بند کر دیں کہ ہم اپنے گھر میں ہونے والی ہر بربادی، ہر برائی کا ذمہ دار ہم ISI پہ لگا دیتے ہیں، ناکامیاں اپنی ہیں، کوتاہیاں اپنی ہیں۔ یہ پھر یہ سارا وہاں سے جب یہ پٹ گیا تو یہ سارا ادھر
پاکستان میں یہ نیریٹو آ گیا اور پاکستان میں یہ آیا اور یہ گفتگو موجود ہے انڈین ٹیلی ویژن چینلز پہ، ان کے لوگوں کی وہ کر رہے ہیں، ان کے ملٹری آفیسرز بھی کر رہے ہیں، ڈپلومیٹس بھی کر رہے ہیں، ان کے ریٹائرڈ انٹیلیجنس آفیسرز بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمیں پاکستان میں میڈیا کو استعمال کرنا ہے، پولیٹیشینز کا استعمال کرنا ہے اور ان کو فوج سے لڑانا ہے، یہ ان کا ہے۔ اب آئی ایس آئی ہماری افواج پاکستان نے کیا کیا، یہ وہ ہے ریکارڈ پہ چیز ہے، یہ جو افغان جہاد تھا رشیا کے خلاف، پاکستان اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے وہ لڑا اور لڑنے کے بعد جو کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے، ایک سپر پاور جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اس میں سے کئی مسلم ریاستیں نکلیں اور وہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس کے بعد دوسری سپر پاور کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ ہماری ساری کی ساری ملٹری لیڈرشپ کو C-130 میں فارغ کر دیا، تباہ کر دیا C-130 اور وہ پوری کی پوری لاٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو یہاں تک، اس کے بعد پھر یہاں آتا ہے جی پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ دانستہ یا دانستہ طور پہ یہ ضرور پاکستان میں پھر ایک لاٹ تیار کی گئی اور وہ تیار کی جا رہی ہے۔ بار بار جب ہم کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ جنگ، 5th جنریشن جنگ، یہ ساری جو جنگیں ہیں یہ اس کا حصہ ہیں اور اب آج ہی کی بات ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کنٹرول نہ ہوا تو بیرون ملک سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ بیرون ملک سے نہیں، اندرون ملک سے بھی پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ ان ڈیٹیل میں آپ کو ایک بتاؤں گا، لیکن اب حامد میر صاحب کے یہ ہوا، اسد طور صاحب کا معاملہ بھی حل طلب ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حامد میر صاحب پہ پابندی لگ گئی اس کے بعد ظاہر ہے، اور یہ پابندی لگائی ان کے ادارے نے، ان کے پروگرام کو بند کر دیا، پروگرام نہیں بند کیا، ان کو آف ایئر کر دیا اور اس پہ مختلف جو صحافی ہیں وہ حق میں بھی ہیں، خلاف میں بھی ہیں۔ جو ان کے حق میں آئے ہیں اب تک ان میں عاصمہ شیرازی ہیں، نسیم زہرا ہیں، ندیم ملک ہیں، یہ ان کے حق میں آئے ہیں، اور مخالفت میں بھی بے شمار لوگ آ چکے ہیں، اور وہ آزادی صحافت پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں آزادی صحافت ہو، لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے، آئین اور قانون کو ہمیں اس کے تابع رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بالکل ہی ناقابل برداشت ہے کہ ہم ایسی گفتگو کریں جو کہ دشمن کا نیریٹو ہے، اور دشمن کے نیریٹو کو ہم یہاں بیٹھ کے پروموٹ کریں اور پھر دشمن کو ہماری کہی ہوئی گفتگو کو استعمال کرنے کا موقع ملے اور اسی گفتگو کو لے کے وہ ہمیں ہی، ہمارے اداروں کو، پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کریں۔ یہ ہوا ہے معاملہ۔ اب اس میں احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں، حق میں بھی ہو رہے ہیں، مخالفت میں بھی ہو رہے ہیں حامد میر صاحب کے۔ تو حامد میر صاحب کو میں صرف اتنا ضرور یہ کہوں گا کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہے وائس آف امریکہ کی سٹوری ہے اور اس میں حامد میر صاحب نے گفتگو کی ہے انہی کے مطابق، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ پہلے تو شبندیوں سے انہوں نے کہا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑتی اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں معافی مانگ سکتا ہوں، معافی مانگنے کی مشروط پیشکش کر دی ہے، یہ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اور حامد میر نے جی اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اشارہ کیا ہے کہ اگر اسد طور کے ملزمان کو گرفتار کر لیں تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ حامد میر نے اپنے ٹویٹ میں بھی لفظ وہ استعمال کیا، یعنی وہ سے مراد ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرتے ہیں اشاروں کے نایوں میں۔ تو یہ پوری سٹوری انہوں نے شائع کر دی ہے کہ جی وائس آف امریکہ نے۔ تو جیو کا جو موقف آیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیو کا موقف آیا جناب کہ
جیو نیوز کی انتظامیہ کی طرف سے مطلع کر دیا گیا کہ وہ ہفتے میں 5 روز نشر ہونے والے شو میں کو آن ایئر نہیں جائیں گے، لہذا ان کی جگہ پہ کوئی اور کرے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ گروپ نے کہا کہ ہم ایڈیٹورل کمپنی اور وکلاء کے ساتھ اس صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ پالیسی یا قانون کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ اس دوران کیپٹل ٹاک کی میزبانی عارضی میزبان کے سپرد کی جا رہی ہے، اور بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اپنے ناظرین اور قارئین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی دوسرے میڈیا ادارے کے مقابلے میں کرپشن، توہین مذہب اور غداری جیسے سینکڑوں جھوٹے الزامات پر جیو جنگ گروپ کو بند کیا گیا۔ ہمارے صحافیوں کو مارا پیٹا گیا۔ اپنے ناظرین اور قارئین کو حالات سے باخبر رکھنے میں ادارے کو 10 ارب روپے سے زائد کا مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ تاہم گروپ اور اس کے ایڈیٹرز کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر کی گئی تقریر یا تحریر کے مواد کی ذمہ داری کیسے لیں جو واقعتاً ایڈیٹوریل ٹیم نے دیکھا اور نہ ہی اس کی منظوری دی۔ حامد میر اور دوسرے صحافی اپنے ساتھی صحافی پر حملہ کے وجہ سے غم و غصے کا شکار ہوئے اور اس مشترکہ شدید تشویش ہے، لیکن صحافت اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے بہترین طریقے موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے ادارے کی طرف سے کہیں گئیں، تو معاملہ وہیں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ حامد میر صاحب ہوں یا اسد طور صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، تو یہ کام جو ہے کم از کم، اور میں ایون اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس پہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں